अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, सिर्फ एक कंडीशन बयान की है उन्होंने। ईमान कौन सा वाला चाहिए? हजरत इब्राहिम जैसा ईमान अगर आज मिल जाए ना, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी तुम्हारी आग बाग बन जाएगी। अगर आप गमों की आग में हैं, आप बीमारियों की आग में हैं, आप परेशानियों की आग में हैं, बस हजरत इब्राहिम जैसा अल्लाह पर भरोसा ले आओ, अल्लाह इसी बाग को आग बना देगा। सुभान अल्लाह, ये बात सीखने को मिली। हम बहुत सारी चीजें लॉजिक से सोचते हैं, बहुत सारी चीजें अकल से सोचते हैं। नहीं जनाब, हर फैसला अकल से नहीं होता, हर फैसला दिमाग से नहीं होता। अरे अकल तो कहती थी ए इब्राहिम आग में जाओगे तो जल जाओगे, मगर सुभान अल्लाह इश्क ने क्या फैसला किया। क्या खूबसूरत शेर कहते हैं शायर मशरिक, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। ये जो छलांग लगाई गई ना, ये इश्क की तरफ से थी, अकल की तरफ से नहीं। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल थी महबे तमाशाए लबे बाम अभी। अकल तो अभी सोच ही रही थी, इश्क ने काम कर दिया। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, इश्क दे चले ही नंबर ले गए, अकल मंदा एवं ही उमरा गालियां। ये इश्क वाले ही नंबर ले जाते हैं और कुछ अकल वाले सोचते ही रह जाते हैं। और आओ मैं हजरत इब्राहिम के इस वाक़े को जरा आज के जमाने के हिसाब से आपको समझा दूं। मैं अर्ज ये करना चाह रहा था, हम अपनी मुश्किलों को, अपनी परेशानियों को हम अपनी कैलकुलेशन से चेक करते हैं कि यार इतना कर्जा हो गया है, सारी जिंदगी भी कोशिश करूंगा, नौकरी कर करके भी ये कर्जा अदा नहीं होगा, हैं? इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, कुछ भी कर लूं ये हल नहीं होगी। डॉक्टर कह देते हैं ये बंदा नहीं बचेगा, बीमारी बड़ी है। हम कहते हैं डॉक्टरों ने मना कर दिया है, अब बीमारी से नहीं निकलूंगा। घर में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है, अब कभी भी सुलह नहीं हो सकती। मसला ये है, अपनी प्रॉब्लम को देखकर अपने दिमाग से हम उसका नतीजा निकालते हैं, और जब नतीजे में डिजास्टर नजर आता है, हम मायूसी की तरफ जाते हैं, हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, और कुछ बेचारे खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। ऐसा कभी ना सोचना। ठीक है मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी है, ठीक है प्रॉब्लम तुम्हारे लिए बड़ी है, मगर याद रखना मेरे रब के लिए बड़ी नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। प्रॉब्लम ये है हम कुरान नहीं पढ़ते। अरे एक वाकया थोड़ी है, ये रब चाहे तो इतनी बड़ी आग हजरत इब्राहिम के लिए गुलजार बन सकती है। अरे मेरा रब चाहे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बना सकता है। अरे वही रब है कि जो दरिया बंदों को डुबा देता है, और मेरा रब चाहे तो दरियाए नील जो है हजरत मूसा और उनके साथियों के लिए रास्ते बना देता है। और कमाल तो देखो, उनके लिए रास्ते बनाता है और पीछे आने वाले फिरौन को उसी दरिया में गरक भी फरमा देता है। भरोसा तो करो ना रब पर, हैं? हम उस रब के बंदे हैं। अकल यही कहती है कि नहीं होगा, मेरा रब चाहे तो सब मुमकिन है। तो ऐ काश हमें अल्लाह पर भरोसा नसीब हो जाए और मुश्किलों में अपने रब से हम अल्लाह की तरफ अपनी तवज्जो मजबूत रखें। दूसरा अजीम वाकया, कुर्बानियां भी कैसी दी हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइशें देखो, 18 साल की उम्र में आग में डाल दिया गया। अब उसके बाद शादी के बाद आप दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह बेटा चाहिए। अच्छा आप हैं कौन? खलीलुल्लाह। जरा स्टेटस समझिएगा, मर्तबा समझिएगा, ठीक है? और आप दुआ कर रहे हैं या अल्लाह औलाद चाहिए। और औलाद मांगने के लिए दुआ क्या करते थे? इस्मा या ईल, इस्मा या ईल। इस्मा अरबी का लफ्ज है, इसके माना है सुन ले। ईल इब्रानी जबान का लफ्ज है, उसका माना है परवरदिगार, मेरे खुदा। माना ये बनता है ए अल्लाह मेरी सुन ले, ए अल्लाह मेरी सुन ले। अब दुआ कर रहे हैं, पता है कितने साल दुआ की है? हजरत इस्माइल कब मिले? 99 साल की उम्र में।
حضرت ابراہیم کو 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل ملے. کتنی دعائیں کی. اللہ کے خلیل ہوتے ہوئے اتنی دعائیں, اتنا ٹائم لگا. سیکھنا ہے اس سے. میں اور آپ تو مہینے 2 مہینے میں اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. یار رمضان پورا دعا مانگی, مسئلہ ہی حل نہیں ہوا. امام صاحب نے کہا تھا تہجد کی نماز میں آنا, دعا قبول ہوگی. 12 دن تہجد پڑھی, پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی. پھر کسی نے کہا مکے جاؤ, ادھر جا کے دعا مانگنا, ادھر مانگی, پھر قبول نہیں. 2-4 سال کے بعد تو دعا کرنے ہی چھوڑ دیتے ہیں, اور ماد اللہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میں اور آپ ہیں کیا, ہماری اوقات کیا ہے. وہ خلیل اللہ ہیں اور 99 سال کی عمر تک دعا کر رہے ہیں. جب جا کے اللہ نے بیٹا دیا, کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. ایک بات سمجھ لو میرے پیارے اسلامی بھائی, ہم کیوں یقین نہیں کرتے کہ اگر جو مانگ رہا ہوں نہیں مل رہا وہی میرے لیے بہتر ہے. مجھے بتائیں نا, سب سے زیادہ ہم سے محبت کون کرتا ہے؟ ہماری ماں. ٹھیک ہے, دنیا میں سب سے زیادہ ہماری ماں محبت. میری ماں کے دل میں ممتا ڈالنے والا کون ہے؟ میرا رب. میرے باپ کے دل میں میری محبت ڈالنے والا کون ہے؟ یہ پتہ ہے کتنا شاندار انتظام اللہ نے کیا ہے. کبھی سوچئے گا. اچھا صرف انسانوں کے نہیں, جانوروں کے ماں باپ کے دل میں بھی اللہ نے محبت ڈالی, اور یہ کتنی ضروری ہے. آپ امیجن کریں, جب ہم پیدا ہوتے ہیں کتنا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے, نہ ہل سکتا ہے. کتنی ضرورت ہے اس کو خدمت کی. آپ کو پتہ ہے انسان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی 2 خادم چاہیے رائٹ اوے. 2 خدمتگار چاہیے, ایک پیسوں سے خدمت کرنے والا اور ایک فزیکلی خدمت کرنے والا, جو اس کو صاف بھی کرے, اس کی مالش بھی کرے, اس کے پیر بھی دبائے, اس کی گندگی بھی صاف کرے, اس کو غذائیں بھی کھلائے. اللہ نے یہ خدمت دے دی ماں کو. کیسی خادمہ بنتی ہے ماں. دیکھا ہے, رات نہیں سوتی, بچے کو سلا رہی ہے, اٹھ جائے پھر اٹھ جاتی ہے, کبھی پیر دبا رہی ہے, کبھی مالش کر رہی ہے, کبھی ایکسرسائز کروا رہی ہے, کبھی دودھ پلا رہی ہے, گندگی ہو رہی ہے تو صاف کر رہی ہے, ڈھن نہیں کھا رہی ہے. اور ایک بندہ, ایک اور خادم چاہیے جو اس کے تمام خرچے اٹھائے. اللہ نے یہ محبت باپ کے دل میں ڈال دی. وہ اپنے پیسے کاٹ کاٹ کر, چھوٹی سی تنخواہ ہوتی ہے مگر اس پہ بھی بچوں کا دودھ کا ڈبہ لے کے جا رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے یہ والا انجیکشن لگاؤ, وہ والا انجیکشن لگا رہا ہے. آپ ذرا سوچئے, اگر ماں باپ کے دل میں یہ محبت نہ ہوتی اور پیدا ہوتے ہی مجھے اور آپ کو چھوڑ دیا جاتا, ہم تو سسک سسک کے مر جاتے. یہ اللہ نے انتظام کیا. یہ ہر جانور کے لیے بھی انتظام ہے. آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کو اس جانور کے بچے کی فکر ہو جائے گی. اللہ اکبر, کیا میرے رب کی شان ہے. ایسی محبت ڈال دی کہ وہ بچے کو اپنے سے زیادہ پیار کرنے لگ جاتے ہیں. اب ذرا بتاؤ, جس رب نے میرے ماں باپ کے دل میں اتنی محبت ڈالی وہ ہم سے کتنی محبت فرماتا. اور اگر دعا قبول نہیں کر رہا ہے اور میں جو مانگ رہا ہوں وہ نہیں مل رہا ہے, اس سے کیا یقین ہونا چاہیے کہ یہی میرے لیے بہتر ہوگا. آپ کو پتہ ہے علماء نے یہ ڈیبیٹ کی ہے, یہ لکھا کتابوں میں, کسی کا غریب رہنا اس کے لیے اچھا ہے, کسی کا امیر ہونا اس کے لیے اچھا ہے, کسی کا صحت مند ہونا اس کے لیے اچھا ہے, کسی کا بیمار رہنا اس کے لیے اچھا ہے. اس غریب کو پیسے مل جائیں گے, کہیں اس پیسوں سے اس کا ایمان برباد نہ ہو رہا ہو, اس لیے اللہ نے اس کو غریب رکھا. اور کسی امیر کو غریب اس لیے نہیں بنایا کہ اگر غریب بناتا تو یہ غربت کی وجہ سے کہیں کفر نہ کر لیتا. یہ اللہ بہتر جانتا, یہ اس کے فیصلے ہیں. ہم بندے ہیں, ہمارا کام اس پر یقین رکھنا ہے. میں نے کئی بار اپنے بیانات میں یہ مثال دیا کہ ایک بار پھر دے دیتا ہوں, شاید کسی کو تسلی مل جائے. بعض اوقات لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا. تو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. تو اب اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آج کل گرمی کے دن ہیں اور آپ کو ظاہر ہے ہمیں بھی پیاس لگتی ہے, ٹھنڈا پینے کو جی چاہتا ہے. گھر میں کسی کی طبیعت بچے کی خراب ہو جائے, اللہ نہ کرے بخار ہو جائے, یا اس کو جناب کھانسی ہو جائے, فلو ہو جائے, اور وہ بچہ رونے لگے.
آپ کے سامنے کہ ابو جی مجھے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، گلا اس کا خراب ہے، بخار اسے ہوا ہے، مجھے صحیح بتاؤ آپ اسے شربت پلائیں گے؟ جواب دیجیے۔ ظالم ابو جان ہیں، آپ کا بچہ رو رہا ہے، اس کو آئس کریم کھلا دو یار، رو رہا ہے شربت پلا دو۔ تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، ابھی دوں گا، بے شک رونے دو اس کو، اگر دے دوں گا تو اور بیمار ہو جائے گا۔ یہی جواب دو گے نا؟ آپ ذرا دل کے کانوں سے میرا جواب سننا، یہ جملہ سننا۔ آپ والد ہیں، آپ کو پتا ہے اپنے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، میں گر گڑا رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، میں تڑپ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا۔ ارے یہی بہتر ہے، اسی لیے وہ نہیں دے رہا۔ جس دن یہ بھروسہ مل گیا نا آپ کو، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم 99 سال تک دعائیں کرتے رہے، اب بیٹا دیا گیا۔ ابھی تو بچہ دودھ پیتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کسی کے گھر پہ 10-15 سال کے بعد اولاد پیدا ہو دعائیں کر کر کے تو کتنا پیار کرتے ہیں اس بچے کو، اس کے تو گویا پیر زمین پر نہیں آنے دیتے۔ نہیں بھائی، بڑی نازوں سے بڑی منتوں سے ملا ہے، یہ بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ 99 سال کی دعاؤں کے بعد ملا۔ اچھا، آپ نے اس کا نام بھی اسماعیل رکھ دیا، کیونکہ مانگتے یہی تھے، اسماعیل، نام ہی اسماعیل رکھ دیا کہ انہی دعاؤں سے ملا ہے بھائی ہے۔ مگر اب کیا ہوا؟ ابھی دودھ پیتا ہے، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنی زوجہ کو اور اپنے بچے کو ایک صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، پہاڑ ہے، صحرا ہے، تپتی گرمی ہے، ریگستان ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو کبھی ایسے میدان میں چھوڑ کر آ جائیں؟ آپ گئے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر، کہاں پر؟ جہاں آج مکہ آباد ہے۔ اس وقت کچھ نہیں تھا، آپ نے وہاں پر چھوڑ دیا اور واپس جانے لگے۔ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے۔ بی بی ہاجرہ کہتی، اے ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ کہا، ابراہیم بتائیں تو صحیح کس کی آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں بی بی ہاجرہ کہتی، اے ابراہیم بس یہ بتا دیں، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے جو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہاں رب نے حکم دیا ہے۔ کہا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ کیسی خاتون ہے، کیسی فیملی۔ حضرت ابراہیم چلے گئے انہیں چھوڑ کے، تھوڑے دن پانی چلا، تھوڑے دن کھجوریں چلی، سب ختم۔ اتنی بھوک ہو گئی کہ بی بی ہاجرہ کا اپنا دودھ بھی ختم ہو گیا، وہ حضرت اسماعیل کو پلا نہیں پا رہی تھی۔ اب بھوک کے مارے، پیاس کے مارے وہ بچہ رو رہا ہے، ماں بے قرار ہے، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں، پانی نہیں مل رہا، بچہ رو رہا ہے، ماں کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اور آخر کار اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جبریل امین آتے ہیں، جو پیر حضرت اسماعیل زمین پر رگڑ رہے ہیں اس کے قریب جبریل امین اپنے پیروں کی ٹھوکر لگاتے ہیں، اور اب زمین سے چشمہ جاری ہوتا ہے، پانی کا نام ہی زمزم ہو گیا۔ اور سبحان اللہ، وہ کیسا چشمہ ہے۔ آپ خارا در میں رہنے والے، اولڈ سٹی میں رہنے والے بورنگ کرتے ہیں، کبھی کبھی پہلے کنویں کھدوائے جاتے تھے، کبھی اس کی ہسٹری پڑھیے گا، 25 سال 50 سال 100 سال، کبھی کبھی 200-400 سال کنواں چل جاتا ہے، پھر پانی ختم ہو جاتا ہے، پھر بورنگ ختم ہو جاتی ہے، پھر کنواں سوکھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے زمزم کو جاری ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور یہ پانی ہے کہ ختم نہیں ہو رہا۔ ارے ایک دو خاندان والے نہیں، اس وقت تو بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے لیے نکلا تھا، آج کروڑوں گیلن روزانہ نکل رہا ہے، بڑے بڑے پمپ لگا دیے گئے ہیں، کنٹینر بھر کی تعمیر میں کیسے کروں؟ کیونکہ آج کسی کو پلاٹ دیا جائے، ساتھ ایک ڈیمارکیشن پلان دیا جاتا ہے، ایک میپ دیا جاتا ہے کہ آپ کا پلاٹ یہاں سے یہاں تک ہے، ہم اس کی بنیادیں بناتے ہیں، ڈیمارکیشن کراتے ہیں، 4 دیواری کھڑی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو کہا گیا
اے ابراہیم وہی کعبہ بنانا ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی۔ اے مکے جا کر کعبہ دیکھنے والوں ایک اور بات سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج جس کعبے کو ہم دیکھتے ہیں نا، ایگزیکٹلی اسی کعبے کے اوپر 7ویں آسمان پہ فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور موجود ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یہ اتنی کمال کی ڈائمنشن ہے، تو اسی جگہ پر کعبہ بنانا تھا۔ حضرت آدم نے کعبے کی تعمیر کی تھی، جب طوفان نوح آیا تھا تو اب کعبے کی کوئی بنیاد باقی نہیں تھی، کوئی نشان باقی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم سے کہا گیا کعبے کی تعمیر کرو۔ اب آپ نے کہا یا اللہ کہاں سے کہاں تک تعمیر کروں؟ اب ایک بادل بھیجا گیا اور فرمایا گیا کہ اس بادل جہاں جا کے کھڑا ہو جائے، اس کے سائے میں جو ڈائمنشن ہے اس میں آپ نے کعبے کی تعمیر کرنی ہے۔ ایسا ہی ہوا، بادل آتا ہے، اس کے سائے میں حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر شروع کرتے ہیں۔ ایک پتھر جب وہاں سے اٹھا کر لائے جبل ابو قبیس سے، جبریل امین نے گائیڈ کیا تھا کہ یہ جنت کا پتھر ہے، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کعبہ تعمیر کرتے رہے۔ یہ پتھر کون سا ہے جس کو آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، آج بھی آپ کعبے کے پاس جائیں تو اس کی دیواریں بڑی اونچی اونچی نظر آتی ہیں، اتنی اونچی تو بندے کا قد نہیں پہنچتا۔ بخاری مسجد کی یہ چھت ڈالی ہوگی تو مزدوروں نے ہاتھ سے نہیں ڈالی ہوگی، اس پہ لفٹر لگایا ہوگا، کوئی کرین لگائی ہوگی، اونچا جانے کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم بنایا ہوگا۔ تو یہ کعبے کی اتنی اونچی دیوار کیسے بنا لی؟ تو سبحان اللہ کریم کی شان دیکھیں، حضرت ابراہیم کا معجزہ کیسا ہے۔ آج 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان آج بھی ویسے ہی موجود ہیں۔ دنیا کے آثار قدیمہ والوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں 700-800 ہزار سال بعد بلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مخدوش ہو جاتی ہے۔ ارے یہ تو 5000 سال سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، ہزاروں بارشیں، ہزاروں آندھیاں آئی ہوں گی، مگر یہ قدم کے نشان پتھر پر ویسے ہی موجود ہیں۔ اللہ کریم نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ۔ اب کعبے کی تعبیر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم سے فرمایا گیا اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ آپ نے کہا یا اللہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام آواز پہنچانا ہے۔ آپ مکے میں جو ماشاءاللہ جو مکے مدینے گئے ہیں، جو کوہ صفا ہے، صفا سے مروہ جاتے ہیں نا، صفا سے آپ باہر نکلے تو ایک پہاڑ ہے جہاں محل بن گیا ہے۔ ایکچولی یہ جبل ابو قبیس ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جو دنیا کا سب سے قدیم پہاڑ ہے۔ اسی پہاڑ پر حجر اسود تھا، اسی پہاڑ پر جبریل امین مقام ابراہیم رکھ کر آئے تھے جب طوفان نوح آیا تھا۔ اب حضرت ابراہیم اسی پہاڑ پر چڑھ گئے اور آپ نے وہاں جا کر لوگوں کو آواز لگائی کہ اے لوگو اللہ کے گھر کی طرف آؤ، حج کے لیے آؤ۔ آج میں یہاں بخاری مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ نے سامنے کیمرہ لگا دیا ہے، انٹرنیٹ سے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا میں آواز جا رہی ہوگی۔ اس وقت تو یہ سسٹم نہیں تھا، مگر روحانی نیٹ کیسا تھا، روحانی سسٹم کیسا تھا۔ حضرت ابراہیم کی اس آواز لگانے کی دیر تھی، وہ آواز دنیا بھر میں ٹرانسمٹ کر دی گئی، پوری دنیا میں لوگوں نے سنی، اور صرف انسانوں نے نہیں سنی، فرشتوں نے آواز سنی، جنات نے آواز سنی، اور سنیے ماں کے پیٹ میں بچوں نے آواز سنی، عالم ارواح میں روحوں نے آواز سنی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس آواز کے جواب میں لوگوں نے جواب دیا۔ اس وقت لبیک پڑھی گئی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب کیا ہوا؟ مفسرین کہتے ہیں اس وقت آج سے کم و بیش 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم کی اس ندا پر، اس صدا پر
جس نے ایک بار لبیک کہا تھا وہ ایک بار حج کرے گا، جس نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 بار حج کرے گا، جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو جنہوں نے حج کیا ہے کہ ہزاروں سال پہلے آپ کی روح نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا، اس لیے اللہ نے آپ کو حج نصیب فرمایا۔ ایسی شخصیت ہے حضرت ابراہیم، کیسی قربانی کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑا۔ اب آؤ، یہ بیٹا اب 7 سال کا ہوتا ہے، یہ بیٹا اب 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 13 سال، کتنی چھوٹی عمر ہے۔ خواب میں اب حضرت ابراہیم ایک خواب دیکھتے ہیں۔ آج 8ویں شب ہے نا، 8ویں ہی شب تھی، سبحان اللہ، آج ہی کی شب تھی۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو آپ نے ذبح کرنا۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہوتے، جب بیدار ہوئے تو سوچ بچار کرنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ ترویہ کے معنی ہے سوچ بچار کا دن۔ اگلا دن ہوا تو 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ آپ سمجھ گئے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ آرڈر اللہ کی طرف سے ہے، پہچان گئے۔ اس لیے 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ ٹرائی ٹو امیجن، یہ وہی بیٹا ہے جو 99 سال کی دعاؤں کے بعد ملا ہے اور 7 سال عمر ہے، کتنا پیار ہوگا۔ بیٹے کو تیار کروایا اور لے کر جانے لگے۔ اب بتاؤ شیطان مردود کب یہ برداشت کرے گا کہ اتنی بڑی نیکی ہو جائے، اللہ کے اتنے بڑے حکم پر عمل ہو جائے۔ شیطان ایک انسان کی شکل میں حضرت ابراہیم کے سامنے آ گیا، کہتا ہے ابراہیم کہاں چلے؟ کہ بیٹے کو لے کر جا رہا ہوں۔ کہ پتہ ہے مجھے آپ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ شیطان کہتا ہے مجھے معلوم ہے آپ بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بڑا کہتے ہیں ٹویسٹڈ جواب دیا، لاجیکلی جواب دیا، کیا کبھی باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو کہا مجھے پتا ہے آپ کو رب کا حکم ہے۔ تو کہا جب رب کا حکم ہے تو پھر میں راضی ہوں۔ اب وہ جو ہے شیطان مردود بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچ گیا۔ اب ماں کتنی زیادہ کلوز ہوتی ہے اپنے بچے سے۔ کہا اے ہاجرہ پتا ہے حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کر کہاں گئے؟ کہا کہیں تیار کرا کے لے کر گئے، کہیں نہیں، آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے گئے۔ یہ بھی ہاجرہ کہتی کیا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ہاں ان کو اللہ کا حکم ملا ہے۔ آئے ہائے ماں تو دیکھو کیسی، اگر کہتی ہیں اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم بھی راضی ہیں، ذبح کرنے پر بھی راضی ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اس مردود کو پھر چین نہیں آیا، وہ حضرت اسماعیل کے پاس آیا، کہتا ہے اے اسماعیل پتہ ہے تمہارے بابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہیں تیار کر کے لے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں تمہیں ذبح کریں گے۔ انہوں نے بھی یہ کہا میرے بابا مجھے کیوں ذبح کریں گے؟ کہا انہیں اللہ کا حکم ملا ہے۔ کہا اگر رب کا حکم ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ اچھا اب حضرت ابراہیم کے سامنے جب شیطان آیا تو فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ کنکر مارے اسے۔ آپ نے ایک مقام پر اسے کنکر مارے، پھر آگے گئے دوبارہ کہا پھر کنکر مارے، آپ نے پھر کنکر مارے، اور آگے گئے کہا پھر کنکر مارے، آپ نے پھر پتھر مارے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی مقامات تھے جہاں 3 جمرے حاجی جہاں رمی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کو اپنے خلیل کی ادا کیسی پسند آئی کہ آج کسی حاجی کا حج پورا نہیں ہوتا، اس کا واجب ادا نہیں ہوتا جب تک وہ جمرات کو رمی نہ کرے۔ اور سبحان اللہ، چلیں کنفیوژن بھی دور کر دوں، ذرا لاجک سے ایک بات سمجھ لو، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا اللہ والوں کی یاد کیوں مناتے ہو، عرس کیوں مناتے ہو، ان کا دن کیوں مناتے ہو، بار بار ان کا ذکر کیوں کرتے ہو، میرا ان سب سے سوال ہے لگتا ہے تم نے حج نہیں کیا، اور اگر حج کیا ہے تو لگتا ہے کان اور آنکھیں بند رکھ کے حج کیا ہے۔ ارے مجھے ایک بات کا جواب دو، سعی کیوں کرتے ہیں؟ سامنے کعبہ موجود ہے، کعبہ تو اللہ کا گھر ہے،
अकल तो ये कहती दो पहाड़ों के दरमियान दौड़ने की क्या जरूरत है, जाओ काबे का तवाफ करो, ज्यादा सवाब मिलेगा। नहीं नहीं, अल्लाह ने माँ की, बीबी हाजरा की अदा को ऐसा बाकी रखा कि जब तक सही ना करोगे ना तुम्हारा उम्रा कंप्लीट होगा, ना हज कंप्लीट होगा। सुभान अल्लाह। बीबी हाजरा कौन है? अल्लाह की वलिया है ना। अल्लाह ने अपनी वलिया की याद को बाकी रखा ताकि जब भी सफा मरवा करो उनकी याद आए। अरे अकल ये कहती है अब तो शैतान नहीं है, अब तो एक दीवार है, सारे हाजी क्यों उस पर पत्थर मारते हैं? अरे अब तो शैतान नहीं है। अल्लाह को खलीलुल्लाह की अदा ऐसी पसंद आई कि सारे हाजियों को इस काम पे लगाया कि जब जब रमी करें मेरे खलील की याद को ताजा करें। अरे हज तो है ही सारा अल्लाह वालों की याद, किस किस याद की बात करूं? मिना के मैदान में क्यों रहते हैं? नबी पाक ने रातें गुजारी। अरफात के मैदान में क्यों जाते हैं? अल्लाह के हबीब ने वहां वकूफ अरफा किया तो अल्लाह वालों की याद, उसके हबीब की याद में हम हज करते हैं। तो पता चला कि अगर हम अपने वतन में रहकर भी अल्लाह वालों की याद मनाएं तो इसमें कोई हरज नहीं है। ये तो हज का पूरा सफर हमें सिखा रहा है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब चले हजरत इब्राहिम आगे ले गए। अब कमाल ये हुआ, अब तक तो शैतान बता रहा था ना, अब हजरत इब्राहिम ने खुद ही अपने बेटे से सवाल कर लिया। ये कॉन्वर्सेशन, ये बातचीत जो बाप बेटे में होती है, ये कुरान मजीद में मौजूद है। हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल से फरमाते हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, अब तू देख तेरी क्या राय है। आपने एक मशवरा एक बच्चे से पूछ रहे हैं, हालांकि आपको मालूम है कि ये बच्चा भी अल्लाह की रिजा पर राजी है, मगर सवाब में इजाफा करना। क्या शानदार बेटा है, 7 साल की उम्र में नहीं कहता बाबा जान क्यों ज़िबा करोगे, मेरा कसूर क्या है। बेटा क्या कहता है, या अबतिफ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे बाबा जान कीजिए आप जिसका आपको रब ने हुक्म दिया है। सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। फिर वो बेटा पता है क्या कहता है? हजरत इस्माइल कहते हैं बाबा जान एक काम कर लें, मुझे जरा सही तरीके से रस्सी से बांध दीजिएगा, क्योंकि मैं कहीं ज्यादा हिलूंगा तो मेरे कपड़ों से खून के छींटे आप पर गिर जाएंगे। बाबा जान जरा छुरी को तेज कर लीजिएगा ताकि ज़िबा करते वक्त मुझे कम से कम तकलीफ हो। अच्छा एक और काम कीजिएगा कि मुझे चेहरे के बल लिटा दीजिएगा, क्योंकि आप मेरा चेहरा देख नहीं सकेंगे, उल्टा लिटा के मुझे ज़िबा कर दीजिएगा। और ज़िबा करने के बाद जो मेरा लिबास है वो मेरी माँ को दे दीजिएगा तो उनको थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। कभी क्या इस आसमान ने ये मंजर देखा होगा कि बाप बेटे को रस्सियों से बांध रहा है? आपने बांध दिया, आपने छुरी भी तेज कर ली, बेटे को उल्टा भी लिटा दिया और अल्लाह का नाम लेकर बेटे को ज़िबाह भी कर दिया, छुरी भी फिरा दी। हजरत इब्राहिम ने अपना काम कर लिया था, याद रखिए। हैं, छुरी का काम क्या है? काटना है, मगर रब चाहे तो फिर छुरी नहीं काटती। आग का काम क्या था? जलाना था ना, रब ने चाहा तो नहीं जलाया ना। यही तो समझाना चाह रहा हूं। अकल कहती है हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ये मुश्किल हो जाएगी। अकल कह रही है ना रब चाहेगा तो नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ, छुरी फिरा दी मगर छुरी ने काटा नहीं। क्यों? रब ने जिब्रील अमीन को भेजा है, जिब्रील जाओ जन्नत से मेंढा लेकर। अब जन्नती मेंढा लेकर जिब्रील अमीन आते हैं। चले ये भी बता दो, इसकी भी तारीख बड़ी प्यारी है। मेंढा कौन सा था? जन्नत में जो ये मेंढा लेकर आए ना जिब्रील अमीन, हजरत इस्माइल के फिदिये के तौर पर, जिन्होंने थोड़ा सा कुरान पढ़ा है या माशाल्लाह यहाँ बयानात में आए होंगे, हजरत आदम का वाकया जिन्होंने पढ़ा या सुना होगा, 2 बेटे थे काबील और हाबील। ठीक है, उनका प्रॉब्लम था, वो तवील वाकया है। दोनों ने कुर्बानी पेश की थी अल्लाह की बारगाह में। हाबील गेहूं लाया था, काबील गेहूं लाया था और हाबील एक मेंढा लाए थे।
حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، آگ آتی تھی آسمان سے اور جو قربانی ہوتی اسے لے جاتی تھی. تو یہ وہی مینڈا تھا جو حضرت حابیل نے پیش کیا تھا، وہ جنت میں موجود تھا. وہی مینڈا حضرت اسماعیل کے فدیے کے طور پہ آیا ہے. اچھا اب ذرا منظر دیکھیے گا، بڑا کمال کا منظر ہے. یہ بس بیان اب میں اینڈ کرنے لگا ہوں. حضرت اسماعیل رسیوں سے بندھے ہوئے، الٹا لٹائے ہوا ہے، چھری ہاتھ میں ہے، اور آپ والد صاحب اوپر جھکے ہوئے ہیں. جبریل امین آسمان سے آ رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے اوپر دیکھا، جبریل امین آسمان سے مینڈا لے کر آ رہے ہیں. آپ سمجھ گئے میری آزمائش کا وقت پورا ہو گیا. آپ نے کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل جو نیچے لیٹے ہوئے تھے وہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے آزمائش اور امتحان پورا ہو گیا. کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. اے میرے پیارے اسلام بھائی ذرا غور کیجئے، یہ کمال کی تسبیح ہے جو آپ اور میں تکبیر پڑھتے ہیں عید کے دنوں میں. ہم تو ایسے ہی چلتے چلتے پڑھ لیتے ہیں. ذرا سینیریو سمجھیے گا اور اس تسبیح کی اہمیت سمجھیے کہ پہلے الفاظ نکلے ہیں حضرت جبرائیل کی زبان سے، درمیان کے الفاظ نکلے ہیں حضرت ابراہیم کی آواز سے، ان کی زبان مبارک سے، اور آخری الفاظ نکلے ہیں حضرت اسماعیل کی زبان سے. ارے اس سے مبارک تسبیح کون سی ہوگی اور کس حالت میں یہ پڑھی گئی ہے، کتنے بڑے امتحان سے سرخرو ہو کر پڑھی گئی ہے. اللہ اس مبارک تسبیح کی برکت سے ہماری تکبیرات کو قبول فرمائے. اب اس تصور میں ڈوب کر سب مل کر بآواز بلند پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مل کر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے، یہ تھی قربانی. سوچو تو صحیح، مجھے اور آپ کو کبھی ایک بار کہہ دیا جائے کہ کم از کم زندگی میں ایک بار اپنا ایک ایک بچہ ذبح کرنا ہے، کیا بنتا ہمارا؟ کتنی آسانی ہے ہم پر. پیسے ہیں، نصاب ہے تو قربانی. غریب پر تو قربانی بھی نہیں ہے، صاحب نصاب پر قربانی ہے نا. جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ اپنے قرضے وغیرہ نکال کر 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مساوی رقم ہے. چلیں یہ بھی سمجھ لو 1,47,000 آج کا نصاب پتہ چلا. جس کے پاس 1,47,000 روپے ہو یا اس کا اتنا سامان ہو جو اس کی ضرورت کے علاوہ ہو، یا سونا ہو یا چاندی ہو یا کیش ہو، تو اب اتنی اس کے پاس مالیت ہے تو اب اس پر قربانی واجب ہے، ورنہ تو نہیں ہے. اگر اتنی ہے تو پھر کریں. اچھا اتنی پیسے ہیں مگر ابھی ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر تو قرضہ لے کر بھی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ پر صاحب نصاب آپ ہیں تو صرف آپ پر ہی قربانی ہے، سب بچوں کی نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو پھر آپ بچوں کی بھی کریں، گھر والوں کی بھی کریں، اچھی بات ہے. جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ نابالغ بچوں کی بھی کریں. لیکن کتنا آسانی ہے، قربانی کرو، ذبح کرو، گوشت بانٹو اور خود بھی کھا جاؤ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنی بڑی آزمائش تھی، وہ کتنی بڑی قربانی تھی. ہم نے تو آج کل قربانی کو فیسٹیول بنایا ہوا ہے. لوگ جانور لے کر گھوم رہے ہیں، بچے گھوم رہے ہیں، پکچرز، ویڈیوز، باربیکیو پارٹی کی تیاریاں، سب پلان ہے. ڈیپ فریزر ریٹ بڑھ جاتے ہیں، کوئلے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بڑھ گئی ہوں گی.
ہنٹر بیف والے تیار بیٹھے ہوں گے, قصاب چھریاں تیز کر رہے ہوں گے, ایوری بڈی از ریڈی. مگر کسی کو یاد ہے یہ کس کی یاد ہے, یہ ہوا کیا تھا, یہ واقعہ کیا تھا, یہ قربانی کتنی بڑی تھی. خدا را خود بھی سنیں, اپنے بچوں کو بھی سنائیں, تاکہ حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ کے حکم سے محبت بڑھے. اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے. ہمیں بھی تیار رہنا ہے کہ وقت پڑے تو اپنا مال قربان کریں, وقت پڑے تو اپنا وقت قربان کریں, اور اللہ وہ دن لائے جب اسلام کے ضرورت ہو تو اپنی جان بھی قربان کریں. یہ یوں اسلام پھیلا ہے نا, اور ہم جناب بڑے موج مستی میں رہتے ہیں. حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل کی یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح آزمائشوں کے بعد اللہ کا کیسا قرب انہوں نے پایا. تو یہ سنت ابراہیمی ضرور ادا کریں. اور سبحان اللہ, اس کے ہم ایک دعا بھی پڑھتے ہیں. اچھا, اس میں قربانی میں ایک اور 2-3 مسائل بھی ہیں. بالکل بہترین جانور کرنا چاہیے, اللہ نے دیا ہے تو سب سے بہترین جانور قربان کریں, مگر اللہ کی رضا کے لیے کریں نا, دکھاوے کے لیے نہیں, واہ واہ کے لیے نہیں کہ جناب میں اتنا پیسے والا تو دیکھو میرے جانور کتنے قیمتی اور میں اتنا بڑا سخی ہوں. نہیں, پھر تو ثواب بھی نہیں ملے گا. قربانی کے وقت دعا کیا پڑھتے ہیں, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کیا پیاری دعا ہے. اللہ کرے میں اور آپ اس دعا کے مستاق بن جائیں. بے شک میری نماز, میری قربانی, میری زندگی اور میری موت یہ سب میرے رب کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بن جاؤ نا ایسے, اللہ کے لیے قربانی کرے نا, دکھاوے کے لیے نہیں. اور جب قربان کرے تو اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں کاش آنسو ہوں کہ اللہ قبول فرما لے. اور ثواب کیسا ہے, آئے ہائے, قربانی کرنے والوں خوش دلی سے کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 1-2 حدیثیں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو مزید اپنی قربانی سے پیار بھی ہو جائے اور یہ ثواب بھی حاصل کریں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں ملیں گی. بی بی فاطمہ کو نبی پاک نے فرمایا, اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو, کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ تو گناہ معاف کروانے کے لیے آیا ہے. ہائے ہائے, پیار کریں. اچھا, پھر ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ طلب ثواب کے لیے قربانی کی وہ آتش جہنم سے روک ہو جائے گی, جہنم اور اس کے درمیان روک ہو جائے گی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جس نے ابھی تک قربانی کا پلان نہیں کیا, اگر صاحب استطاعت ہے تو قربانی ضرور کریں. یہ پل صراط کی سواریاں بنیں گی. اچھا, یہاں پر کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے, چلے ان کا بھی چھوٹا سا علاج کر دیں آخر میں. یار یہ اتنے کروڑوں روپے قربانی میں لگا دیتے ہیں, کسی غریب کا بھلا کر دیں, کچھ غریبوں کی مدد کر دیں, اربوں روپے جناب حج پہ خرچ کرتے ہیں, کسی غریب کا بھلا کر دیں. مجھے ایک بات, اچھا پھر اس پہ ہمارے بھی لوگ بھولے بھالے ہیں نا, وہ بھی بولتے ہیں یار کچھ امام صاحب سے پوچھے تو صحیح بات کیا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کیوں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا کہ یار 31 دسمبر کو نیو ایئر نائٹ میں اتنی آتش بازی ہوتی, کروڑوں روپے کی, اتنے فنکشن ہوتے ہیں, اس کے بدلے کسی غریب کی شادی کر دیں, فلاں کرکٹ میچ کی اوپننگ سیریمنی نہیں ہونی چاہیے, اس کے بدلے جناب کسی غریب کا بھلا کر دیں. آپ کبھی بھی نہیں سنو گے نیا آئی فون آیا ہے, اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کے آئی فون بک رہے ہیں, یار اس کی وجہ یہ غریبوں کا بھلا کر دیں. کبھی بھی نہیں سنیں گے آپ. نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں آئی جا رہی ہیں, کسی شو روم کے باہر آپ کسی کو کھڑے ہو کے نہیں کہیں گے کہ یار اتنے سارے جناب مہنگی گاڑیاں لے رہے ہو کسی غریب کی. نہیں, جب بھی مسلمان اللہ کے نام پر خرچ کریں گے نا, نبی پاک کی محبت, یہ 12ویں میں بھی پرابلم ہوتا ہے. جب بھی 12 ربیع الاول آئے گا, کوئی لائٹنگ کر رہے ہوں گے, کوئی لنگر کھلائیں گے, پرچم لگائیں گے, تب ان کو یاد آئے گا
غریب کے بچے. اسی طرح آپ یہ بقرعید میں یاد آ رہے ہوں گے, ان کو پیٹ میں درد اسلام سے ہے, غریبوں کی محبت نہیں ہے, ورنہ ہر جگہ بولتے نا, کوئی نہیں کہے گا آپ کو. اتنے تہوار, اتنے فیسٹیول, پتہ نہیں کون کون سے ڈے منائے جا رہے ہیں, لیکن اس پہ کسی کی زبان پر نہیں آئے گا. چلو ان کا میں تھوڑا سا یوں بھی سمجھا دوں آپ کو. چل صرف قربانی کی بات کرتے ہیں, قربانی کی بجائے کسی غریب کا بھلا کر دو. ارے آپ کو لگتا ہے پھر پتہ ہی نہیں ہے قربانی سے کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے. جن نے تھوڑا سا اکانومی پڑھی ہے نا, بزنس, ماشاءاللہ کھارا در تو ہے بزنس مین کا ایریا, ساری ہم بھی یہی کاروبار کر کر کے بڑے ہوئے ہیں. بزنس کی فارمولا کیا ہے, بزنس اکانومی کیا کہتی ہے؟ امیر کی جیب سے پیسہ نکلے اور غریب کی جیب میں جائے, یہ لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکلے اور مارکیٹ میں فلو کرے, یہ گروتھ کو بڑھاتا ہے, یہ بزنس اکانومی کو بوسٹ دیتا ہے. آپ کو اندازہ ہے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں قربانی پر؟ خربوں روپے کی قربانی ہوتی ہے الحمدللہ پاکستان میں. یہ پیسے کدھر جاتے ہیں؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ امیر پر واجب ہے نا, صاحب نصاب. ان کی جیب سے نکلا, گیا کس کے پاس؟ یہ جتنے جانور والے لوگ ہیں بیچارے, یہ گاؤں سے آتے ہیں 90%. یہ گاؤں گوٹھوں کے رہنے والے سارا سال جانور پالتے ہیں, ان سب کو یہ پیسے ملتے ہیں. اچھا صرف ان کو نہیں ملتے, اس کے بعد یہ جانور منڈی میں آتے ہیں, منڈی میں چارے والوں کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے, ان کے کاروبار شروع ہو جاتے ہیں. پھر ٹرانسپورٹیشن, کتنے ٹرک والے, کتنے سوزوکی والے, ان کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے. جب یہ جانور ہمارے محلے میں آتے ہیں تو محلے میں جو ہمارے چوکیدار ہوتے ہیں, جو پالنے والے ہوتے ہیں, ان کا کام شروع ہو جاتا ہے, چارے بکرے ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد جب قربانی ہوتی ہے تو ہزاروں لاکھوں کسائی, ان کے ساتھ ہیلپر, سب کی جناب دیہڑی لگتی ہے, سب پیسے کماتے ہیں. اس کے بعد آگے چلیں, جب یہ گوشت کٹ جاتا ہے تو پھر باربیکیو بنانے والوں کا کام شروع ہو جاتا ہے, پھر کباب والوں کا کام شروع ہو جاتا ہے, کوئلے بک رہے ہیں, مٹی کا تیل بک رہا ہے. اور آگے چلیں, جب یہ چمڑا یہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو لیدر فیکٹریاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, اس کے کارخانے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ارے آپ شروع تو کرو, یہ پیسہ کتنے لوگوں کو روزگار دے رہا ہے. ایک سنت ابراہیمی پر مسلمان عمل کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہتے غریبوں کی مدد کرو, قربانی کرو, غریبوں کی مدد ہو رہی ہے. ایک اور تحقیق میں نے پڑھی کہ 4 کروڑ پاکستانی بقرہ عید میں وہ ہوتے ہیں کہ جو پورے سال میں گوشت نہیں کھا سکتے. 4 کروڑ پاکستانی وہ ہوتے ہیں جن کو گوشت ان کے گھروں تک پہنچ جاتا ہے. کتنی بڑی خدمت ہے. آپ اسلام سے محبت کریں نا. اور میری ایک اور بات آج سن لیجئے گا, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر 10 ذوالحجہ جانور کا خون بہانے سے زیادہ افضل کوئی کام نہیں ہے. میں کسی بھی غریب کی مدد کروں, کس لیے کروں گا بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے کروں گا نا, ثواب کے لیے کروں گا. جب رب فرما رہا ہے, اس کی حبیب فرما رہے کہ سب سے افضل کام اللہ کے نزدیک خون بہانا ہے, تو میں اپنی عقل سے فیصلہ کروں گا یا شریعت کا فیصلہ کروں گا؟ مجھے ثواب چاہیے, اللہ کی رضا چاہیے. ابھی تو سنا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانا منظور تھا, عقل نہیں دوڑائی تھی. مگر آج اسلامی احکام میں لوگ عقل دوڑا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے, تو یہ حکم کس لیے ہے. وہ اللہ کے بندوں بندے, ہمارا کام لبیک کہنا ہے, ہمارا کام ماننا ہے. تو جب بھی شریعت کا حکم آئے, ہمیں عقل سے نہیں عشق سے اور دل سے فیصلہ کرنا ہے. اور جب شریعت کا حکم آ جائے تو اس پر لبیک کہنا ہے. پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ پر کیسے رحم و کرم کے دروازے کھلتے ہیں. تو قربانی کیجئے, خوش دلی سے کیجئے, اور اللہ کی رحمت سے ہر اسلامی تہوار میں لاکھوں کروڑوں غریب مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے.